बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं हूं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, कल मैंने वीलॉग बनाया जिसका उन्वान ये था कि इमरान खान की एक तस्वीर ने पूरी जो रियासत थी उसके अंदर खौफ पैदा कर दिया। और इमरान खान की तस्वीर से इतना खौफ था कि उसके ऊपर उस तस्वीर को रोकने के लिए रियासत की पूरी मशीनरी ने इतना ज़ोर लगाया कि किसी मच्छर को भी गुजरते हुए उसकी तलाशी ली गई। इसमें बहुत से दोस्तों ने कमेंट्स किए, लेकिन दो कमेंट्स ऐसे हैं जिन पे मैं जवाब दूंगा। एक ख्वाजा नदीम साहब, आपने जो कमेंट्स किया उस पे मेरा आपके साथ जो जवाब था वो हाज़िर है। नदीम साहब लिखते हैं कि दुनिया के किस कानून में है कि एक मुजरिम सज़ा याफ्ता शख्स को देखा जाए। और आगे वो कहते हैं कि आपने तो शख्सी गुलामी की सब हदें पार कर दी, और जो शख्स बांग्लादेश बनाने की बात कर रहा है आप उस पे बात करते हैं, अवामी मसाइल पे क्यों नहीं बात करते। तो नदीम साहब, इसका जवाब लंबा है, लेकिन मैं मुख्तसर कुछ पॉइंट मैंने आपके उस सवाल पे या जो आपने जवाब दिया, जो कमेंट्स किया उस पे है कि आप कहते हैं कि दुनिया के किस कानून में है कि मुजरिम को सुना जाए या मुजरिम को ऑनलाइन लिया जाए। पहली बात तो ये नदीम साहब कि वो जो फैसला था ऑनलाइन समात का, वो मेरा नहीं था, न मेरा मुतालबा था, वो अदालत का था। और अदालत ने ही फैसला किया। फिर अदालत ने ही ये पाबंदी लगाई कि उसको ऑनलाइन या वीडियो लिंक के ऊपर उसकी तस्वीर पे पाबंदी लगा दी, और उस पे मैंने बात की थी। दूसरी बात, आपसे ये अर्ज है कि इल्ज़ाम लगाने से बंदा मुजरिम नहीं होता। इल्ज़ाम लगाने से मुलजिम तो हो सकता है, मुजरिम उस वक्त होता है जब उसके ऊपर वो जुर्म साबित हो जाए। इमरान खान के ऊपर 200 से ज़ायद केस बने, आज तक एक केस भी ऐसा नहीं जो ये साबित हो सके कि वाकई इसमें इमरान खान मुजरिम है। चाहे वो साइफर केस हो, तोशाखाना केस हो, इद्दत जैसा भोंडा, गलीज और शर्मनाक केस हो, या फिर आजकल जो जैसे ट्विटर हैंडल को भी कंट्रोल करने के लिए केस की तैयारी की जा रही है, इस तरह से। बाकी जो 200 केसेस हैं वो तो अपनी जगह पे सबके सामने हैं। लेकिन आपके उस जवाब पे ये है कि दुनिया में ऐसा कौन सा मुल्क है जिसमें साबिक वज़ीर आज़म पर 200 से ज़ायद केस एक हफ्ते के अंदर अंदर बना दिए जाएं। फिर दुनिया में ऐसा कौन सा मुल्क है जिसके अंदर एक घंटे में 30,000 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लगाकर कारकुनों को गिरफ्तार किया जाए, किसी को उठा लिया जाए, किसी को अगवा कर दिया जाए। दुनिया में ऐसा कौन सा मुल्क है जिसमें हज़ारों की तादाद में ख़वातीन को घसीट कर, बहराना करके, मार कर, तशद्दुद करके उन्हें बंद किया जाए और उनके ऊपर दहशत गर्दी और मुल्क दुश्मनी के मुकदमे बनाए जाएं, और ख़वातीन को पूरे पाकिस्तान के अंदर उनके ऊपर ये पर्चे दर्ज हों कि ये लाहौर में भी इसने आग लगाई, मुल्तान में भी इसने आग लगाई, इस्लामाबाद के अंदर भी इसने तोड़ फोड़ की, मियाँ वाली में भी इसने तोड़ फोड़ की, सिंध में भी की, और पंजाब के दूसरे शहरों में भी की। ऐसा कौन सा मुल्क है जो ये साबित करता है कि एक औरत जिसका ताल्लुक किसी दहशतगर्द से, किसी बड़ी सियासी एक्टिविस्ट से या किसी उस तरह से नहीं है, और सिर्फ एक ट्वीट करने से या एक मैसेज करने से उसके ऊपर दर्जनों नहीं सैकड़ों केस कर दिए जाएं। दुनिया में ऐसा कौन सा मुल्क है, ये बता दें। फिर ये भी बताएं कि दुनिया में ऐसा कौन सा मुल्क है जिस मुल्क के ऊपर अंदर बूढ़ी माओं को, जो कैंसर की पेशेंट भी हों, जो सादा लो हों, जो घर के अंदर घरेलू खातून हों, उन्हें घसीटा जाए, उनके कपड़े फाड़े जाएं, उनके ऊपर हमला किया जाए। उस्मा डार की वालदा की जो कहानी है वो आपके सामने है। दूसरी जो यास्मीन राशिद बंद हैं वो आपके सामने हैं। इसी तरह से और बेशुमार ऐसे पीटीआई के एक्टिविस्ट हैं, रहनुमा हैं, जिनकी वालदाओं को, बहनों को, इवन के चौधरी परवेज़ इलाही के घर की जो ख़वातीन हैं उनके साथ किस तरह से बेहुरमती की गई, ये भी आपके सामने है।
دنیا میں ایسا کون سا ملک ہے جس میں اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں۔ پھر یہ بھی بتائیں کہ دنیا میں ایسا کون سا ملک ہے جو اپنے آپ کو جمہوری بھی کہتا ہے، ایٹمی ملک بھی کہتا ہے، اور پھر سماجی حوالے سے اپنے آپ کو دنیا کے سامنے جسے کہتے ہیں کہ مہذب ملک کہلاتا ہے، صحافیوں کو اغوا کرے، انہیں قتل کرے، انہیں اٹھائے، انہیں گونگا بہرا کرے، ان کے اوپر تشدد کرے، انہیں ننگا کر کے انہیں مارے۔ دنیا میں ایسا کون سا ملک ہے جس میں لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے اور پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ غائب ہو گئے اور مسنگ پرسن میں شمار کر کے ان کے اوپر درجنوں نہیں سینکڑوں قسم کی FIR کاٹی جاتی ہیں۔ پھر دنیا میں ایسا کون سا ملک ہے جس میں آپ یہ بتائیں کہ فارم 45 کو تبدیل کر کے فارم 47 کے نام پہ جعلی چوری سے مینڈیٹ لے کر حکومت بنائی جائے۔ دنیا میں ایسا کون سا ملک ہے جس کے اوپر امریکہ کے کہنے پر عدم اعتماد پیش کی جائے اور پھر لوگوں کو خریدا جائے، پھر الیکشن ہوں اور سارے کے سارے وہ ہار جائیں، اور پھر جو جیتنے والے ہیں ان کو ہرایا جائے اور ہارنے والے کو جتایا جائے۔ دنیا میں ایسا کوئی ملک بتا دیں۔ آگے آتے ہیں کہ دنیا میں ایسا کون سا ملک ہے جس ملک میں ایک پارٹی الیکشن لڑتی ہے اور الیکشن کا ڈیٹ اناؤنس ہو جاتی ہے اور آخری چند دن بچتے ہیں اور اس پارٹی سے اس کا انتخابی نشان چھین لیا جائے اور پھر اسے نہتہ کر کے چھوڑ دیا جائے، اور پھر جب وہ جیتے تو اس کے اوپر بھی کیسز کر دیے جائیں۔ دنیا میں ایسا کون سا ملک ہے کہ جس میں 9 مئی جیسا واقعہ کریٹ کر کے پھر 9 مئی کا نام لگا کر سینکڑوں نہیں ہزاروں خواتین، بچے، بوڑھے، مرد، جوان، بے گناہ، بے قصور چلنے والے، اسٹوڈنٹ، ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے کو اس نام سے گرفتار کیا جائے کہ یہ PTI کا ہے اور اسے اٹھایا جائے کیونکہ یہ 9 مئی میں ملوث ہے۔ تو یہ ہے کہ اگر دنیا کے اس ملک میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو جو آپ نے سوال کیا وہ بھی کوئی مشکل نہیں، وہ ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات، وہ فیصلہ میرا نہیں، خواہش میری نہیں، وہ عدالت کی تھی کہ آن لائن سماعت ہوگی ویڈیو لنک پہ عمران خان کی، لیکن جب ویڈیو لنک پہ وہ آئے تو عدالت کے اندر جو داخل ہونے والے صحافی، وکلا، عام آدمی تھے، ان کے ساتھ کس طرح سے سلوک کیا گیا، کیسے تلاشی لی گئی، اس پہ میں نے بات کی تھی۔ تو یہ دنیا کا انوکھا ملک ہے۔ آگے آپ نے بات کی کہ شخصی غلامی کی، کہ میں نے شخصی غلامی کی ساری حدیں پار کر دی۔ ندیم صاحب، میرا آپ کا اس بات کا جواب یہ ہے کہ میں نے شخصی غلامی نہیں کی، میں خودداری، خود مختاری اور حق کی غلامی کرتا ہوں۔ جو شخص خوددار ہو، جو شخص خود مختاری کی بات کرتا ہو، جو اپنی عوام کا سر فخر سے بلند کرتا ہو، جو اپنے مذہب کو پوری دنیا میں بہترین انداز سے بیان کرتا ہو، جو عام آدمی کے مسائل کی بات کرتا ہو، جو یہ کہتا ہو کہ ہم امریکہ کے غلام نہیں ہیں، ہم ایک خود مختار ملک ہیں، ہم اپنے فیصلے خود کرنا جانتے ہیں، میں اس نظریے کی، اس ارادے کی، اس ہمت کی غلامی کرتا ہوں۔ یہ نظریہ، یہ والی ہمت، یہ سوچ اگر آپ کے اندر بھی ہے تو میں آپ کا بھی فین ہوں گا۔ پھر یہ نہیں ہے کہ میں آپ کا غلام ہوں گا۔ مجھے خودداری، خود مختاری اور حق پہ جو ہے میں اس کا غلام ہوں یا اس کا فین ہوں یا اس کی حمایت میں بات کرتا ہوں، اس میں کوئی شخصی نہیں ہے۔ اگر آپ کا اشارہ، میں جانتا ہوں آپ کو کہ اگر آپ میاں برادران کی بات کرتے ہیں تو میاں برادران، کیونکہ عمران خان نہ وہ جھکا، نہ وہ بکا، نہ وہ ڈیل پہ آیا، نہ وہ باہر گیا، اور نہ اس شخص نے ابھی تک کسی کی بات مانی، اور اس کی غلامی کرنا 1000 درجے نہیں کروڑ درجے بہتر ہے اس شخص سے جس نے ملک لوٹا ہو، جس نے ڈیل پہ ڈیل، ڈیل پہ ڈیل، ڈیل پہ ڈیل کی ہو، جو بار بار اپنے مفاد کے لیے ملک چھوڑ کر بھاگ گیا ہو، جو بیماریوں کا بہانہ کر کے عوام کو بے بس نہتہ چھوڑ کر بھاگا ہو۔ تو ایسے شخص کی غلامی سے بہتر ہے کہ اس شخص کی غلامی کی جائے جو کم از کم خود مختاری کی بات تو کرتا ہے۔
اور اس کے ساتھ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں شخصی غلامی کا نہیں، میں خود مختاری، خودداری اور حق کے نظریے کو پسند کرتا ہوں، اور اس لیے جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں جو حق اور سچ کی ہے۔ آگے ہیں آصف صاحب ہیں، انہوں نے بی کامرس کیا، اور آصف صاحب کی کامرس میں تو اس طرح سے نہیں، انہوں نے ایک مجھے پورا وہ ایک جو چیٹ تھی وہ کی، جس پہ انہوں نے لکھا ہوا جی کہ وہ 50 کروڑ نوکریاں اور وہ گھر اور وہ گوگی اور وہ توشہ اور وہ پتہ نہیں فرہ گوگی اور کیا کیا یہ وہ۔ تو آصف صاحب، آپ کے جو کامرس تھا اس کا جواب بہت لمبا ہوتا ہے، لیکن اس کا میں مختصر سا جواب دے کر آپ کو یہ بتاؤں گا، سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ جو آپ یہ کہتے ہو کہ عمران خان نے یہ وعدے کیے تھے اور پورے نہیں کیے، تو یہ آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ذرا سا ٹھنڈے دل سے، دھیان سے، غیر جانبدار بیٹھ کے سوچئے گا کہ عمران خان جیسے آپ ہیں، اور آپ کو صرف یہ کہا جائے کہ یہ آپ کو ہم ایک ٹیم کا کیپٹن بنا دیتے ہیں، لیکن بولنگ بھی آپ اپنی مرضی سے نہیں کروا سکتے، بیٹنگ بھی آپ اپنی مرضی سے نہیں کروا سکتے، آپ چاہیں تو فیلڈنگ بھی اپنی مرضی سے نہیں سلیکٹ کر سکتے ہیں آپ کیپٹن ٹیم کے، اور بولنگ کوئی کسی اور کی مرضی سے ہو رہی ہے، بیٹنگ بھی کسی اور کی مرضی سے ہو رہی ہے، فیلڈنگ بھی کسی اور کی مرضی سے ہو رہی ہے، لیکن جس نے آپ کو کیپٹن بنایا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ فکر نہ کرو، یہ جو میں نے فیلڈ سیٹ کی ہے یہ بہت اچھی کی ہے، یہ جو بولر ہے یہ بہت اچھا ہے، یہ جو بیٹسمین ہے یہ بہت اچھا ہے، اور جب میچ ہار جائیں تو اس وقت پتہ چلے کہ آپ کے اختیار میں تو صرف اور صرف برائے نام کیپٹن تھا، یہ سب کچھ کہیں اور سے مینیج ہو رہا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا جواب ہے، چھوٹی سی اگزامپل ہے کہ یہ ملک 70 سالوں سے کیسے مینیج ہو رہا ہے، کون مینیج کر رہا ہے۔ یہاں 35 سال، 40 سال، 15 سال حکومت کرنے والے بھی اس ملک کو خود سے نہیں چلا رہے ہوتے تھے، کہیں اور سے چلتا ہے۔ تو آخر میں یہ کہوں گا آپ دونوں کے لیے کہ امریکہ کی غلامی سے، امریکہ کے ڈونلڈ لو کی غلامی سے، امریکہ کی چپراسی یا اس کے کسی حکم کی غلامی سے 1000 درجے بہتر ہے کہ میں اپنے ملک کے، اپنے وطن کے، اپنے ایریے کے کسی کتے کا غلام بن جاؤں۔ اس سے 1000 درجے بہتر ہے کہ میں اپنے ملک کے کسی بیکاری کا غلام بن جاؤں۔ اس سے 1000 درجے بہتر ہے کہ میں اپنے ملک کی بات کرنے والے عام آدمی کا غلام بن جاؤں۔ امید ہے کہ آپ کو جواب بھی مل گیا ہوگا، اور میں نے کوشش کی ہے کہ آپ نے اچھا کیا کہ سوال کیا۔ اس سے بہت سی ایسی چیزیں جو میں کسی اور طرح سے نہیں کہہ سکتا تھا وہ میں نے آپ کو بتائی، اور بہت سے ایسے میرے دوست، ساتھی، سننے والے لسنرز جن کے ذہن میں یہ والے سوال ضرور ہوئے ہوں گے، شاید وہ مروت میں یا ویسے انہوں نے نہ پوچھے ہوں، ان کو بھی یہ جواب مل چکا ہوگا۔ تو غلامیاں شخصی نہیں ہوتی، غلامیاں نظریے کی ہوتی ہیں، اور محبتیں خودداری، خود مختاری کے ساتھ ہوتی ہیں۔ وقتی طور پہ لاؤ لشکر اور سفید اور یہ 2 دھاگے کپڑے جوتے پہننے سے انسان بڑا نہیں ہو جاتا، اس کا انر سیلف، اس کا اندر بڑا ہو تو وہ پھر گاندھی کی طرح آدھے کپڑے پہن کر بھی عظیم دانشور اور لیڈر کہلاتا ہے۔ اقبال جنجو کو اجازت ہے، اللہ حافظ۔